हालेलुया। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दूस के नाम से बाइबल मुक़द्दस को खोला जाता है और आज की स्टडी का आगाज़ किया जाता है। चूँकि हम एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है कि हम खुदा के कलाम से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या हमें खुदा उनके कलाम से किस तरह मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम कुछ बातों को सीखा था कि किस तरह खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में मुस्तफ़ीद हम उससे हो सकते हैं, मुफीद कैसे हो सकता है खुदा का कलाम। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल बीज की दी गई थी कि अगर बीज बाहर पड़ा रहेगा तो वो कभी भी बड़ा दरख्त नहीं बन सकता। इसी तरह खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, अगर हम ईमान के वसीला से उसे कबूल करते हैं, और साथ में मैंने एक एडिशन बात आपको बताई थी कि जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, ईमान के साथ बीज बोया जाता है, और जब उसके कलाम को बोलते हैं तो वो हमारे लिए तख्लीकी काम करता है और जो कुछ हम चाहते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। आज हमने बाइबल मुक़द्दस में जो फोकस रहेगा हमारा आज की स्टडी का, वो ये है कि जब एक बीज बोने वाला बीज बोता है तो कलाम मुक़द्दस में कुछ जगहों का, कुछ ऐसी ज़मीन का ज़िक्र किया गया है। तो उनमें से देखना है कि मेरी और आपकी हम किस तरह की ज़मीन है। तो मरकस की इंजील उसका 4 बाब उसकी 3 आयत से 9 आयत तक अगर आप इसको पढ़ें तो आपको ये सारी तीनों ज़मीनें मिलेंगी। एक बीज बोने वाला बीज बोलने निकला है, और नामी आयत में यीशु ने अपने शिगिर्दों को ये तमसील सुनाते और उसे सुनाते हुए कहा। अच्छा, जहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स को देख लिए, कौन सा बीज फल लाया? वो जो अच्छी ज़मीन में बोया गया। अच्छी ज़मीन क्या है? ठीक है, हमने फोकस करना है कि वो अच्छी ज़मीन क्या है। वो ज़मीन जो कि सख्त या बंजर ना हो और ऊँट खटारे ना उगाती हो। यीशु ने उनसे कहा कि अगर वो इस तमसील को नहीं समझते तो बाकी तमसीलों को किस तरह समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। खुदा के कलाम के बीज को अपने दिल में बोने का तरीका जानना खुदा की बादशाहत की भेद को समझने का राज है। खुदा के कलाम के बीज को अपने दिल में बोने का तरीका जानना कि किस तरह हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। कि जो कलाम आप सुनते हैं, और याद रखिएगा जो कुछ भी आप सुनते हैं तो वो जब उसको अपने दिल में जब आप जगह देते तो वो उसी एक कलाम की वजह से, एक आयत की वजह से आपकी ढेरों ब्रांचेस जो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुल जाती हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस जो है आपको बरकत देना शुरू कर देती हैं। तो होता वो एक ही आयत का बीज है जो हमारी ज़िंदगी में बोया जाता है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त बात, जबकि आज के टॉपिक की ख़ास तौर पर बात है कि किस तरह मुस्तफ़ीद है हम हो सकते हैं खुदा के कलाम में से। ये बीज जो है, बीज भी है, बोने वाला भी मौजूद है, और डिपेंड ये यहाँ पर है कि हमारी ज़मीन कैसी है। जैसे कि इन सारी तमसीलों में इन बातों को बताया गया है। और खुदा के कलाम के बीज को अपने दिल में बोने का तरीका जानना कि हमारा जो दिल है उसमें खुदा का कलाम भी बोया जा रहा है। बादशाहत की भेद को समझने का एक राज है, फिर हम खुदावंद की बादशाही को समझ सकेंगे। सिर्फ वो लोग जो कि दर हकीकत कलाम को सुनते और कबूल करते हैं वही इसे समझते भी हैं। इसी तरह ये दिल में बोया जाता है। ओके, थोड़ा सा हम चंद एक बातों को और देखेंगे। आयत अगर 15 देखें तो वहाँ पर एक सख्त दिल हमें मिलते हैं। सुनते तो हैं मगर असर को कबूल नहीं करते। वो कलाम को खुदा के कलाम के तौर पर कबूल नहीं करते। वो ये समझ रहे कि ये जी पादरी हैं, ये तो बोल रहे हैं, इनका काम ये है जी वो उनके प्रोफेशनाइज उनको कर देते कि ये प्रोफेशन है। तो वो ये नहीं देख रहे होते कि आज खुदा मेरे साथ ये बात कर रहा है। तो बेसिकली उनके सख्त दिल हो चुके होते हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते।
شیطان شک و شبہات کے ساتھ کلام کو چرا لیتا ہے۔ اور وہاں پر ایک بات میں نے یہ دیکھیں، خدا کا کلام ہم سے چرایا جا سکتا ہے، کوئی ہم سے چھین کے لے کے جا سکتا ہے، وہ اس وقت جب ہماری زندگی کے اندر سخت دلی ہوگی۔ پتھریلے دل کی بھی ایک آیت میں بتایا گیا، وہ کلام جو خدا کے کلام کے طور پر قبول تو کرتے ہیں مگر اس میں قائم نہیں رہتے، حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں، وعدوں کی تکمیل میں وقت لگتا ہے اور وہ خداوند کا انتظار نہیں کرتے، وہ کلام سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جڑ نہیں پکڑتے، وہ کلام میں مضبوط نہیں ہوتے، وقت کیے ہیں، قبول کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ جھاڑیوں میں پھنسنے والا، وہ خدا کے کلام کو سنتے اور صحیح طور پر قبول کرتے ہیں مگر جلدی ڈگمگانے لگتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کلام کو سنتے بھی ہیں، اور وہاں پر اگر آپ دوسری اناجیل میں دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے جو کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ خداوند کے کلام کو سننا اور اس کو سمجھنا، جیسا کہ آج آپ یہ سیمنری کر رہے ہیں خداوند کے کلام کو سمجھنے کے لیے، تو یہ آپ کے دل میں اور زیادہ پڑے گا اور آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ اچھے دل، وہ خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، وہ ایمان کو جاری رکھتے ہیں اور کلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو کس طرح اچھی یا زرخیز زمین بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ 3-4 باتیں ہم نے ایگزامپلس میں دیکھی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو خداوند کے لیے کس طرح ایک اچھا بنا سکتے ہیں۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں ہمیں اس کی بابت محتاط رہنے کو کہتی ہے، کہ جو کچھ خدا کے کلام کو ہم سنتے ہیں، بائبل اس میں ہمیں محتاط رہنے کو کہتی ہے۔ ایمان کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ آپ کو اس کا بہت اچھی طرح سے علم ہے کہ رومیو 10واں باب اس 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ گنتی 13 باب میں بنی اسرائیل نے خبر کو منفی انداز میں سنا، جیسا کہ ہم نے وہ جاسوس بھیجے گئے اور انہوں نے آ کر ایک رپورٹ دی اور کہا کہ ہم ادھر نہیں اس ملک کا قبضہ نہیں کر پا سکتے، حالانکہ ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا خدا ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام اس نے کیے اور کرے گا بھی۔ ان کا ایمان ڈگمگایا اور کتابر لوگوں سے ڈر گئے۔ جب ہماری زندگی کے اندر ہم ایمان کے ساتھ خداوند کے کلام کو قبول نہیں کرتے تو ہم دنیا کی ان باتوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ گنتی کی کتاب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلی بات جو کی ورڈ ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے دل کو ایک اچھی زمین بنا سکتے ہیں، نمبر 1 خدا کے کلام کو سننے سے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جیسے دن میں کئی ٹائم آپ سرمن سنا کریں، مختلف خاتموں کے سنے جو بلیسڈ ہیں، جو ہولی اسپرٹ سے بھرے ہوئے ہیں، ایسی کمیونیکیشن کا حصہ بنے، ایسی فیلوشپ کا حصہ بنے، تب آپ کی زندگی ہے وہ زرخیز بننا شروع ہوگی اور آپ 100 گنا پھل لاؤ گے۔ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کلام بھی موجود ہے، بیج بونے والا بھی موجود ہے، بیج بھی موجود ہے، لیکن ہماری جو زمین ہے وہ تیار نہیں ہوتی۔ تو اس کی تیاری کے لیے جب بھی کوئی کھیت میں ہل چلایا جاتا ہے بیج بونے سے پہلے، اور اس کھیت کو جو خوب اس کی جو ہے اس کو ہل چلا کر اور اس کو زرخیز بنانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو کلام سننا، جب آپ خدا کا کلام سنیں گے، بہت ساری زندگی کے ایسے کام ہیں جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خدا کے کلام کو ابھی تک سٹل میں سنتا رہتا ہوں، اور تقریباً 100% میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز میں سوتے خدا کا کلام سنوں۔ میں خدا کا کلام جو سو رہا ہوتا ہوں تو ابھی میں خدا کا کلام سوتے بھی سنتا ہوتا ہوں۔ صبح اٹھتی میں سب سے پہلے جو میرا کام ہوتا ہے میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، اپنے لیے بولتا ہوں۔ تو یہ بات آپ نے ضرور سیکھنی ہے کہ خدا کا کلام نمبر 1 اس بات میں سیکھے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو زرخیز بنا سکتے ہیں خدا کے کلام کو سننے سے۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ کلام کو وقت دینے سے۔ مرکز 4 باب اس کی 26 و 27 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو
ان باتوں کی بھی وضاحت ہوگی جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بیج جو ہے راتوں رات بار بار نہیں ہو جاتے، اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، پر ویٹ ہم نے کرنا ہے۔ کسان کو بیج اگنے سے پہلے ہی اس کے بار بار ہونے کا ایمان ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں بیج بو رہا ہوں اور میں ایمان کے ساتھ اسے بڑھتا ہوا دیکھوں گا۔ تو جب ہم اچھی زمین بنتے ہیں تو اس میں تابع داری ہوتی ہے اور اس میں ہم جو ہے ویٹ کرتے ہیں اور استعمال ہونے دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات ہم نے کہ کلام کو سننا، پھر کلام کو وقت دینا، ٹھیک ہے، اور تیسری بات میں آپ کو یہاں پر ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ حل کو چلنے دیں۔ بعض دفعہ ہم حل چلنا ایک تکلیف دہ، آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اپنی مرضی کو توڑنا ہے، ہمیں میڈیٹیشن کرنی ہے۔ لوگ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، جو روزے میں ٹائم گزارتے ہیں، جو دعا میں ٹائم گزارتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو ہر طور پر اپنی حفاظت کرتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک شریر میرے سامنے تک میں نے اپنی زبان کو بند رکھا۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ ہم نے شرارت کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی سلام پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، یہ جو باتیں ہم جب کر رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ باتیں خطا کاروں کی راہ میں نہ بیٹھنا، اس لیے ہمیں زرخیز بناتا چلا جائے گا۔ اور ہم نے وقت دینا ہے، بیج کو اپنے اندر سماتے رہنا ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو بیج اس کے اندر آتا ہے۔ ہم نے ایک ایسی زمین بننا ہے جو ایک زرخیز زمین ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ پھل لائیں۔ اچھا جی، اب ہم کچھ اور باتوں کو سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اچھی زمین بن سکتے ہیں۔ ہولی اسپرٹ کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دیں۔ دیکھیں، جب بھی ایک اچھی زمین بنتی ہے اسے اس کے اوپر طاقت لگتی ہے، اسے جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوڑتا اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہے ہیں، جب آپ ایب جوئی کے بدلے ایب جوئی نہیں کریں، جب آپ غلط بات کے بارے میں غلط بات نہیں کریں، اگر آپ لعنت کے بدلے آپ لعنت نہیں کر رہے، تو اٹس مین کہ آپ اپنی زمین کو زرخیز بنا رہے ہیں۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں، آج ہم نے ایسی زمین اپنے آپ کو بنانا ہے جس میں بیج بویا جائے اور 100 گنا پھل اس میں آئے۔ تو یہاں تک چند ایک باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہم کس طرح سے اب ایک اچھی زمین بن سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ ہم اپنے اندر پھل بڑھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہمارے پھل بڑھیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، جیسے میں پہلے بھی یہ کہ میں ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ بیج راتوں رات نہیں بڑھ جاتا۔ بیج بونے والے نے بیج بو دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پادری صاحب نے یہ بات تو کہی تھی، ابھی تک میرے لیے کچھ نہیں ہوا، میں نے خدا کے کلام کو قبول بھی کیا لیکن میرے لیے کچھ ایسا ہوا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بیج کو بار بار ہونے کے لیے ٹائم چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا، لیکن خدا ان کے کبھی ہاتھ کے نیچے فوتنی سے چلتے رہو، وقت کے اوپر تمہیں سرفراز کرے گا۔ خدا ان کے پاس ہمارے ہر ایک کام کے وقت مقرر ہے اور خدا وقت کے اوپر ہمیں سرفراز کرے گا۔ آپ کا جو صبر ہے وہ آپ کے ایمان کو ثابت کرتا ہے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ صبر کو لے کے آنا ہے۔ اس وقت بھی خدا پر ایمان رکھے جب آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کلام کی تکمیل کس طرح ہوگی، تو آپ کو صبر کے ساتھ خدا ان کے اوپر نظر لگانے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہم کس طرح یہ کام کریں گے۔ کسان نہیں جانتا کہ بیج کس طرح بڑھتا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ بڑھے گا۔ ہمیں جب ہم زمین بھی خود ہے اور ہم جو ہے بیج بونے والے نے یہ کام کر دیا اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح بڑھے گا، تو ہمیں کسان کی محنت کے اوپر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کسان جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے اس نے زمین کو بھی تیار کیا ہے اور اس نے بیج کو بھی بویا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھانا کس نے ہے؟ خدا نے، اور وہ پہلی بارش جو ہے اس کی رحمتوں کے لیے خدا ان کے اوپر بلیو کرتا ہے۔ تو جب آپ ایک خادم
بنے ہیں یا آپ نے ایک ایسی زمین بننا ہے، یہ دونوں پیرالل میسج چل رہے ہیں۔ بڑے ایمان کے ساتھ اس زمین میں کام کرنا ہے۔ پھر فصل کے مکمل ہونے پر پکنے کا انتظار کریں۔ خدا کا کلام پوری فصل پیدا کرتا ہے۔ کسان بیج کی بار ہونے سے پہلے فصل کی کاشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد اس فصل کی کٹائی ہوتا ہے جو اس کے بیج میں تیار ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس سرمن میں ایک تو ہم نے اچھی زمین ہم نے کیسے بننا ہے اس کے بارے میں، پھر جب ہم نے ایک بیج بونے والا بننا ہے، وہ بعض دفعہ ہم کلام سنا کر بڑی جلدی کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی رزلٹس نہیں ملنے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھے اور ایکسپیرینس جو کسان ہیں ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری فصل جو ہے وہ بہت جلد جو خداوند کے فضل سے، دعاؤں کے فضل سے پک جائے۔ اور یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، اس ساری سٹڈی کے اندر آپ نے جن باتوں کو سیکھا ہے وہ آپ نے بیج کو بھی سمجھا ہے کہ بیج کیا ہے، بونے والا کیا ہے اور اچھی زمین کیا ہے۔ تو آج کا جو اسپیسیفک ٹاپک میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح ایک اچھی زمین بن سکتے ہیں۔ تو دعا کرنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھنے کے ساتھ، مصیبت کی کٹالی میں خداوند ہم کو تو پاتا ہے، تو اب خداوند کے کام کرنے دیں، خداوند کے روح کو کام کر دیں، مسلسل کام کرو۔ کلام مقدس میں لکھا کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، تو خداوند جو ہے ہمیں وقت کے اوپر سرفراز کرے گا۔ تو یہ ایک اچھی زمین بننے کے لیے یہ باتیں ہماری زندگی کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ اور پھر دوسری طور پر ایز اے کسان جو ہے، اگر ہم بیج بونے والے ہیں تو بھی ہمیں ویٹ کرنے کی ضرورت ہے جو خداوند اپنے وقت کے اوپر ہمارے لیے کرے گا۔ may God bless you، اور خداوند آپ کو فضل دے تاکہ آپ جو ہے اس سٹڈی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔